इस तरफ नहीं जाते। ये वाक़या सुनाता हूँ। अल्लामा अनवर शाह ने ऐलान कर दिया, फरमाया कि हज का काफिला जा रहा है, जो हजरत के साथ जाना चाहते हैं तैयारी करें। लोग आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अचानक जाने में 2-3 दिन रह गए, जाने में 2-3 दिन रह गए। अल्लामा अनवर शाह रहमहुल्लाह को यहाँ बावलपुर से, कहाँ से, ये बावलपुर उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ था, एक था। बावलपुर में ये हो गया कि मुसलमानों की लड़की थी, मिर्जाइयों का लड़का था, लड़का मिर्जाई और लड़की मुसलमान। हमारे मुसलमान भी बाज़ दफ़ा चोरी छुपे, खफा नहीं हो जाना, हमारे मुसलमान बाज़ दफ़ा चोरी छुपे वो काम कर देते हैं, और हाईलाइट हो जाए तो मसला पूछ लेते हैं, ना हो जाए दब से दब में चल जाए तो चल जाए। पैसा देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड देखा जाता है, ऊंची ऊंची पोस्टें देखी जाती हैं। ये आज आम हमारा उमूमन जो है वो ज़हन बन गया। देखा लड़का मिर्जाई है लेकिन है अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है, पैसा खुला है, कारोबार तकड़ा है। वो घर वाले तैयार हो गए रिश्ता देने के लिए, घर वाले तो तैयार हो गए, लेकिन खत्म नबूवत वाले आलमी मजलिस वाले तैयार नहीं हुए। आलमी मजलिस वालों ने मसला उठा दिया, ये निकाह नहीं हो सकता, ये निकाह नहीं हो सकता। घर वाले तैयार हैं, हम खैर देते हैं, कोई नहीं मसला, लेकिन आलमी मजलिस वालों ने कहा नहीं। मसला चला गया अदालत, बावलपुर की अदालत। आपको पता है स्वात भी रियासत थी, बावलपुर भी रियासत थी। बावलपुर का भी वाली हुआ करता था और स्वात का भी वाली स्वात हुआ करता था। वाली एक काला बाग, ये सारे वाली होते थे। बावलपुर की अदालत में केस गया, आलमी मजलिस वालों ने केस ले गए कि मुसलमानों की लड़की हो, क्या उसका मिर्जाइयों के साथ निकाह हो जाता है या नहीं होता। अदालत में केस है। इस केस में फिर आगे नई बातें निकली, वो जिस तरह अदालती निज़ाम होता है, आज तारीख है, आज तारीख है, आज दलाइल हैं, आज ही है। मुसलमानों ने यह समझा कि हमारे पास बावलपुर में ऐसा कोई आलिम नहीं है जो जज को नथ डाल सके, जो अच्छे दलाइल दे सके और हुजूर की खत्म नबूवत की सही वकालत कर सके। कहीं ऐसा ना हो हम केस भी अदालत ले गए हैं और हार के वापस आए तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। पूरी नज़र दौड़ाई, यहाँ कराची में कोई नज़र आए, बावलपुर में कोई नज़र आए, पेशावर में, स्वात में कोई नज़र आए, मुड़ थोड़ के बावलपुर वालों को नज़र जो आए तो भारत में देवबंद में बैठे हुए मौलाना अनवर शाह नज़र आए। मौलाना अनवर शाह पे नज़र जाकर टिकी है। उस वक़्त तार होती थी, तार भेजी कि अल्लामा अनवर शाह साहब हम फंस गए। अदालत ने अगले दिन फैसला कौन बुलाया हुआ है, और अदालत में जिसने जाकर अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया उसकी जिंदाबाद हो जाएगी, उसके मौक़िफ़ के हक में फैसला हो जाएगा, और जो न साबित कर सका वो हार जाएगा। हारने का मतलब क्या है? मुसलमानों की लड़की का निकाह किससे हो जाएगा? मिर्जाइयों के लड़के से। बस फैसला ये होगा। अब आपकी मर्जी है, लोग बैठे हुए, 2 दिन बाद हज का काफिला जाने लगा है, 2 दिन बाद हज का काफिला जाने लगा है। इधर इत्तला मिली है, लोग अपना अपना सामान ला रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, अल्लामा अनवर शाह के साथ हज करेंगे, लुत्फ आएगा, 6 महीने का सफ़र है। वहाँ से अचानक अल्लामा अनवर शाह को इत्तला मिली। अल्लामा अनवर शाह के बारे में आता है, यूँ आंखें बंद की, मजमा बैठा हुआ है, आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचा, और थोड़ी देर मुराकबा करने के बाद, सोचने के बाद आंखें खोली और ऐलान किया, सुन लो, इस दफ़ा अनवर शाह हज के लिए नहीं जा रहा है, इस दफ़ा अनवर शाह हज के लिए नहीं जा रहा है। खुद बुलाए, खुद लोग तैयार हुए। इस दफ़ा अनवर शाह मक्का और मदीना हज के लिए जाने की बजाय इस दफ़ा अनवर शाह बावलपुर अदालत में जा रहा है। इस दफ़ा अनवर शाह बावलपुर अदालत में जाएगा, मक्के भी नहीं जाएगा, मदीने भी। एकदम लोगों के चेहरे बदल गए, एकदम रंग फाक हो गए। जितने लोगों की आसें थी टूट गई, लोगों के हौसले पस्त हो गए। ये क्या हुआ? अजीब बात होगी। कल तक कहते थे जाएंगे, 2 दिन रह गए, सारी तैयारी मुकम्मल है, टिकट क्लियर है, सारा कुछ है, अब कहते हैं नहीं जाते। हर तरफ से इसरार बढ़ा, हर तरफ से बात बढ़ी। हजरत क्या करते हो, खुदा वास्ता, खुदा का वास्ता छोड़िए बावलपुर को, वो रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करेंगे, वो तवाफ करेंगे, वो शैतान को कंकरियां मारेंगे, वो अरफात में दुआ कबूल होगी, मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ होगा, मिना के अंदर क़याम होगा, हज के अरकान होंगे, 6 महीने का सफ़र होगा। कबूलियत ही कबूलियत है, हुजूर को राज़ी करके आएंगे। अल्लामा अनवर शाह ने जो जवाब दिया वो बड़ा प्यारा है।
اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کو روزانہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، یہ وہی جواب دیتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ جواب دیتے ہیں، فرمایا میں نے تھوڑی دیر اسی لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے یہی بات سوچی ہے، میں نے یہ بات سوچی ہے، میں نے یہ ساری باتیں سوچی ہیں جو تم کہہ رہے ہو، میں نے یہ ساری باتیں سوچی ہیں، میں نے سوچ بچار کر کے چند نتیجے نکالے، میں نے سوچ بچار کر کے کچھ نتیجے نکالے، وہ نتیجے سنیے۔ فرمایا انور شاہ نے سوچ بچار کر کے پہلا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ حج میں نے پہلے کیا ہوا ہے، فرض میں نے ادا کیا ہوا ہے، اس دفعہ کا حج نفلی ہے، نفلی حج پہ جانا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری دل کی آرزو ہے، میری جستجو ہے، میری دل کی خواہش ہے، لیکن باولپور عدالت میں جا کر حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرنا یہ روزہ رسول میں سوئے ہوئے میرے نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، جملے پہ غور کریں، ایک ہوتی ہے خواہش، دوسری ہوتی ہے ضرورت، ایک ہے خواہش اور دوسری ہے ضرورت۔ یہ میری خواہش ہے، میں خواہش اپنی پوری کروں یا حضور کی ضرورت پوری کروں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا تو میرے دل نے یہ کہا انور شاہ پیغمبر کی ضرورت پہ اپنی خواہشوں کو قربان کیا جاتا ہے، پیغمبر کی ضرورتوں پہ اپنی خواہشوں کو قربان کیا جاتا ہے، میں نے اپنی خواہش قربان کر دی ہے حضور کی ضرورت پہ، پہلی بات۔ اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، فرمایا میں نے آنکھیں بند کی، سر نیچے کیا، میں نے مراقبہ کیا، میں اس مراقبے میں میں روزہ رسول پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، تصورات میں میں روزہ رسول پہ چلا گیا، میں تصور میں سلام پیش کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے لگا حضور علیہ السلام کے روزے پہ، اپنے آپ کو دیکھنے لگا تو اچانک مجھے اس تصور میں مجھے ایک خیال آیا، مجھے یوں لگا کہ میرے نبی میرے سلام کو قبول نہیں کر رہے اور فرما رہے انور شاہ تیری ضرورت تو باولپور میں تھی، تو یہاں کیا لینے آ گیا ہے، تو یہاں کیا لینے آ گیا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تجھے میری خاطر باولپور دعوت دی گئی تھی، تجھے میری خاطر باولپور دعوت دی گئی تھی، تیری ضرورت تو میری خاطر وہاں تھی، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ فرمایا جو ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے سوچا اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتا، میں روزے پہ جا کے اتنا نبی کو راضی نہیں کر سکتا جتنا باولپور کی عدالت میں جا کے حضور کو راضی کر سکتا ہوں، جتنا وہاں جا کے حضور کو راضی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں راضی کیسے کیا، وہ راضی والا واقعہ بڑا عجیب ایمان افروز ہے۔ جن حالات میں یہ ہو رہا ہے حضرت تشریف لائے، پاس جو بھی ضروری سامان تھا، بیگ تھا، کپڑے تھے اور سامان تھا، خادم تھا، تشریف لائے۔ عدالت میں جج بھی انگریز تھا، انگریزوں کا دور ہے، جج انگریز ہے، انگریز جج بیٹھا ہوا ہے، مرزائیوں کا وکیل کھڑا ہوا، مرزائی عالم دلائل دے رہا ہے کہ ختم نبوت کوئی بات نہیں ہے۔ آج مجھے قاری صاحب قصہ بتا رہے تھے کہ ابھی جو کتاب بین ہوئی ہے، ابھی جو کتاب اسلامیات والی بین ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہمارے وہی مدد صاحب نے مجھے جو میسج کیا، اس میسج میں ایجوکیشن کے محکمے نے بتا دی ہے کہ یہ کتابیں ابھی بچوں کو دینی نہیں ہے، فی الحال سکولوں میں رکھیں، کلیکٹ کریں گے، کلیکٹ کر کے اس غلطی کو درست کریں گے، پھر ہم جو فیصلہ کرنا ہوا کریں گے۔ ایک غلطی ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ خاتم النبیین اوپر لکھا ہوا ہے، سیدھا 14 صدیوں کا معنی ہے خاتم النبیین کا کہ جس پہ نبوت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، جس پہ نبوت کیا ہو جائے، ختم، نبوت ختم ہوگی، بس نبوت آگے چلے گی نہیں۔ نیچے ترجمہ 14 صدیوں کے علماء اور مفسرین سے ہٹ کر لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس پہ نبوت آ کر رک جائے۔ آپ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ حملہ سمجھے؟ کتنا لائٹ قسم کا حملہ ہے، ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ سیدھا ترجمہ ہے کہ خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس پہ نبوت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، بس دروازہ بند۔ لیکن لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین وہ ہے جس پہ نبوت رک گئی۔ بند ہونے کا معنی ہے دوبارہ جاری نہیں ہونا، اور ٹریفک رک گئی ہے، ٹریفک رک گئی ہے تو رکنے کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ٹریفک وارڈن آئے گا تو جاری ہو جائے گی، تھوڑی دیر بعد خیر جاری ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا ذہن مسموم کرنے کے لیے، زہر پھیلانے کے لیے یہ بچپن سے یہ باتیں دی جا رہی ہیں، اور وہ کتاب اب بین ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس طرح کے شبہات پیدا کر کے مرزائی کہہ رہا ہے جی حضور کی نبوت ختم نہیں ہے، نبوت جاری ہے۔ اس نبوت کے جریان پہ وہ ظالم ایسا ہے، اس کے پاس کتاب موجود ہے اور کتاب دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہوئے بھی غلط پڑھ رہا ہے، بڑا ظالم جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انگریز جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، اور جو حضرت کھڑے ہیں نا ان کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، علامہ انور شاہ کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، اور انگریز کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ کتاب صرف اس ظالم کے پاس ہے، وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کون پوچھنے والا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ۔ خفا نہیں ہونا، یہ جو جھوٹ ہوتے ہیں نا، جھوٹ یہ فیس بک پر ہوں، مختلف آئی ڈیز پر ہوں، کتابوں میں ہوں، عدالتوں میں ہوں، جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا جھوٹ کھلے گا نہیں، جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا جھوٹ کھلے گا، لیکن میں اور آپ اپنے بزرگوں سے کیا سنتے آئے ہیں؟ جھوٹ کی دیواریں کچی ہوتی ہیں، جھوٹ کبھی چل سکتا نہیں، کبھی نہیں چل سکتا، 2-4 دن جھوٹ ٹیٹنے مارتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ ورغلا کر لوگوں کو، لیکن کبھی جھوٹ چھپتا، بولیے جھوٹ کبھی چھپتا، جھوٹ بول رہا ہے، کتاب سامنے رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ علامہ انور ساتھ آنے والے سارے عالمی مجلس کے مسلمان پریشان ہیں، اس نے تمہارا راستہ ہی بند کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اب وہ جس وقت چپ ہوا، علامہ انور شاہ کی باری آئی، اللہ اکبر، آج نہیں گئے، حج قربان کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز جج ہے، مرزائیوں سے اور مسلمانوں سے عدالت بھری ہوئی ہے، علامہ انور شاہ عدالت میں گرج کر کہتے ہیں کہ اس قادیانی نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے جو عبارت پڑھی ہے وہ عبارت غلط ہے، میں زبانی پڑھتا ہوں، جج یہ کرے کہ وہ کتاب اپنے ساتھ پاس ٹیبل پہ منگوائے اور اس کو دیکھے اور میری زبانی پڑھی ہوئی عبارت کو سنے، اگر میری پڑھی ہوئی عبارت اس کی کتاب کے مطابق نہ ہو سزا مجھے دے دو، اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو سزا اسے دے دو، جھوٹا اسے کہہ دو۔ جج نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، جج نے کتاب منگوائی، اپنے سامنے کھولی، علامہ انور شاہ کتاب بغیر زبانی پڑھنے لگے۔ جج نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ بات صحیح ہے، اور اس نے دیکھ کر پڑھی ہے، اس کا مطلب اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ ہم سے غلط فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ علامہ انور شاہ نے جس وقت بات سمجھا دی، حضور کی ختم نبوت ثابت ہو گئی، اور فیصلہ اگلی نشست پہ چھوڑ دیا۔ جج مطمئن ہو گیا، فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ جس طرح محفوظ کر لیتے ہیں نا، فیصلہ اگلی تاریخ پہ کرنا ہے۔ جج مطمئن ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں۔ عدالت میں نکلتے ہوئے نعرہ لگ گیا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ۔ ختم نبوت کا نعرہ جب لگ گیا، باہر نکلے تو علامہ انور شاہ پر اس نے اعتراض کیا۔ ایک اعتراض یہ کیا، کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے مرزا قادیانی کو جنمی کہتے ہیں، ان کو منع کرو، یہ لوگ ہمارے مرزا قادیانی کو ہمارے جو نبی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنمی۔ کچھ بھی ہے ہمارا نبی ہے، اس کو جنمی تو نہ کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ والے۔ علامہ انور شاہ نے جج کے سامنے سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا قادیانی کو جہنمی کہتا ہے، خدا کی قسم کہتا نہیں ہوں، اگر عدالت اجازت دے، اگر تم مسلمان چاہو، ابھی تمہاری آنکھیں بند کرا کے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھا دوں تو انور شاہ ہی نہ کہنا۔ ابھی اگر یہاں کھڑے تمہاری آنکھیں بند کرا کے، اگر مراقبے میں اور تصور میں مرزا قادیانی کو ابھی خدا سے مانگ کر، اگر میں تمہیں جہنم میں اس جہنمی کو جلتا ہوا نہ دکھا دوں، میرا نام بدل دینا، میں انور شاہ نہ کہنا۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگ گیا، مسلمان اپنے ہو گئے، مرزائی اپنے ہو گئے۔ باہر نکلے تو 2 باتیں بڑی عجیب ہوئی ہیں عدالت سے نکل کر۔ پہلی بات یہ ہوئی ہے، مسلمان جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ تو اتنے زیادہ قدردان نہیں ہوتے نا، اتنے زیادہ تو وہ ساتھ والا کوئی کہتا ہے، حضرت جی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، آپ نے کہا جی آنکھیں بند کر رکھے، ابھی مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں تو مجھے انور شاہ نہ کہنا۔ اگر وہ آگے سے کہہ دیتے کہ دکھا دو، پھر کیا کرتے؟ یہ پوچھنے والا تو وہ ہے نا جس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ معاملے کیا ہے، پوچھنے والا کہتا ہے کہہ دیتے، کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ انور شاہ صاحب نے جو جواب دیا، فرمایا پگلے تو کیا سمجھتا ہے عدالت میں انور شاہ بول رہا تھا؟ خدا کی قسم انور شاہ نہیں بول رہا تھا، حضور کی ختم نبوت کا معجزہ بول رہا تھا، حضور کی ختم نبوت کا معجزہ بول رہا تھا۔ میں یہاں جوڑ کر ایک بات کہتا ہوں، جڑتی بڑی پیاری ہے۔ 3 پارے کا پہلا رکوع جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے۔
وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر نمرود نے یہ اعتراض کیا کہ خدا دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اپنے خدا سے کہہ، یعنی نمرود سے کہا تو یہ کر، تو اگر خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو، پھر پتہ چلے کہ تو خدا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہی جملہ ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بے اللہ جواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ یا مفسرین نے وہ جملہ لکھا جس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کہ نمرود کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ آگے سے یہ کہہ دیتا کہ روزانہ تو سورج کو میں نکالتا ہوں، میں ڈبوتا ہوں، آج تو اپنے خدا سے کہہ کہ وہ مغرب سے نکالے مشرق میں ڈبوئے۔ کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ ڈکوسلا ہی کرنا ہے نا، جو بھی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بات، فرمایا وہ آگے سے یہ کہہ دیتا کہ روزانہ تو یہ میرے حکم سے نکلتا ہے، روزانہ تو یہ میرے حکم سے ڈوبتا ہے، آج تو اپنے خدا سے کہہ وہ نکالے اور وہ ڈبوئے۔ آگے جملہ بڑا پیارا لکھا ہے، 14 صدیوں کے مفسرین، کیا پیاری بات لکھ کے فرمایا اگر نمرود کے جھوٹے دماغ میں یہ بات آ جاتی اور وہ کر دیتا، خدا کی قسم خدا اتنا قادر ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں بول رہے تھے، یہ خدا کی وحدانیت کا وکیل بول رہا تھا، یہ خدا کی وحدانیت کا وکیل، یا حضرت ابراہیم کا ہارنا یہ کس کا ہارنا ہے؟ خدا کا ہارنا ہے، یہ خدا کی توحید کا ہارنا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال اگر اس کے ذہن میں بات آتی، اگر وہ کر دیتا تو حضرت ابراہیم نے خالی دعا کرنی تھی، ہاتھ اٹھانے تھے، خدا اسی دن مغرب سے سورج کو نکال بھی دیتا، مشرق میں ڈبو بھی دیتا۔ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ حضرت انور شاہ نے یہی بات کہی، فرمایا عدالت میں، باولپور کی عدالت میں میں نہیں بول رہا تھا، کون بول رہا تھا؟ حضور کی ختم نبوت کا معجزہ اور وکیل بول رہا تھا، اللہ مجھے تو ہرا سکتا ہے، اپنے نبی کو نہیں ہرا سکتا ہے، اللہ اپنے نبی کو شکست خوردہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں نے کسی زمرے میں بات کی ہے۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، اگلی بڑی عجیب ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، غور کرنا، ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا؟ آپ نے جج سے یہ کہا کتاب منگاؤ اپنے پاس، میں زبانی پڑھتا ہوں اور میں غلط ہوں مجھے سزا دو، وہ غلط ہیں ان کو سزا دو۔ آپ نے یہ بات کر دی، اگر عبارت پڑھنے میں بھول ہو جاتی، ہم جھوٹے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ بات ہے نا، بات کر دی، کہا عبارت پڑھنے میں غلطی ہو جاتی، بھول ہی جاتے، پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا دوستو یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معجزے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم آج سے 35 سال پہلے اس کتاب کو میں نے صرف ایک نظر سے دیکھا تھا، پورے 35 سال مجھے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے، پورے 35 سال مجھے یہ کتاب دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے۔ 35 سال پہلے اس کتاب کو ایک نظر سے دیکھا تھا، آج خدا نے حضور کی ختم نبوت کی برکت سے اور ختم نبوت کے معجزے کے طور پر خدا نے یاد ہی نہیں کرائی، لفظ بلفظ یاد کرا دی ہے، ہو بہو یاد کرا دی ہے، اور خدا نے غلطی نہیں کرائی، اس لیے کہ یہاں انور شاہ نہیں بول رہا تھا، کون بول رہا تھا؟ حضور کا معجزہ۔ اب اگلی بات بڑی عجیب کہی، فرمایا انور شاہ چلے گئے واپس ہندوستان، تاریخ کیا ہو گئی ہے؟ اگلی باولپور کی تاریخ اگلی ہو گئی ہے۔ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا اور مرزائیوں کے خلاف جائے گا، لیکن علامہ انور شاہ کیا کہتے ہیں؟ جو ہی اس سفر سے واپس ہوئے نا، جو ہی اس سفر سے حضرت واپس ہوئے، حضرت شدید بیمار ہو گئے، عمر بھی بہت زیادہ ہے، ضعف بھی ہے، کمزوری بھی ہے، شدید بیمار۔ ڈاکٹروں نے ملاقات پہ پابندی لگا دی، لگتا یہ تھا چند دن کے مہمان ہیں، ابھی فیصلے کی تاریخ نہیں آئی ہے۔ علامہ انور شاہ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا میں باولپور گیا تھا، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گیا تھا، اگر میں فیصلہ آنے سے پہلے مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، ایک کام ضرور کر دینا، میرے دل میں حضور کی یہ محبت ہے، میں چاہتا ہوں اگر میں زندہ رہوں پھر تو فیصلہ پہنچے گا، میں سنوں گا، اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے باولپور کی عدالت کا یہ فیصلہ مجھے قبر پہ سنا دے، میری قبر پہ، اس لیے کہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، ہمارے خلاف نہیں آئے گا۔
फैसला हमारे हक में आएगा, हमारे खिलाफ नहीं आएगा। मेरी कब्र पे खड़े होके ये फैसला सुना देना, यही हुआ। फैसला हक में आया कि मिर्जाइयों के साथ मुसलमानों की लड़की का निकाह हो सकता नहीं है। इस इतने से मसले पे मुसलमान कितने अड़े हैं। आज क्या हो रहा है? आज इतना कंट्रोल किया जा रहा है, हुक्मरान अपनी मर्जी के, पार्टियां अपनी मर्जी की, अंदर की सियासी सरगर्मियां अपनी मर्जी की, निसाब अपनी मर्जी का। मैं आपसे पूछता हूँ, इन हालात में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं नहीं बढ़ जाती हैं? इन हालात में अच्छा एक बात कहता हूँ, एक हदीस है, मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी किसी की तादाद बढ़ाता है वो उन्हीं में शुमार होता है। ये भले से आंखें बंद करके कहो, ये भले से आंखें बंद करके कहो हमारा मकसद ये नहीं था, ये नहीं था, हमारा मकसद ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं होता, ये नहीं होता। मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम। अगर अदना से दर्जे में भी मुसलमानों का मौक़िफ़ हमारी गफलत, हमारी सुस्ती की वजह से कमज़ोर पड़ता है और मिर्ज़ाइयों का मौक़िफ़ तकड़ा हो जाता है, तो ये बात नहीं चलेगी कि हमारा मकसद ये नहीं था, ये था, हमारा मकसद ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ये लगी लिपटियाँ नहीं चलती। हम अल्लामे नहीं हैं, हम मुनाजिर नहीं हैं, हम बड़े मुजाहिद नहीं हैं, हम बड़े कुछ सियासी हुक्मरान नहीं हैं, हम कुछ ज़्यादा वर्कर नहीं हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत इस अंदाज से कर सकते हैं कि हुजूर आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी की नबुव्वत वाली तालीमात जब तक जिंदा रहेंगी, किसी खबीस को ये मौका नहीं मिलेगा वो आकर कहे कि नए नबी की ज़रूरत है जो सुन्नतें बताए, नए नबी की ज़रूरत है जो हमें तरीका बताए। हम अपने बच्चों की दीन पर तरबियत करेंगे, कुरान पर तरबियत करेंगे, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर तरबियत करेंगे, पता चलेगा हमारे नबी के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। और जो ऐलान करे, जो उसको माने, जो उससे दलील मांगे, वो काफिर होता है। अल्लाह मुझे आपको अमल समझ की तौफीक अता